मुल्क फलस्तीन के जानिब अपने तमाम लोगों को लेके निकल पड़े। रास्ते में आए, देखा अभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई। आपके साथ में जो आग में कूदी थी जिसका नाम रायजा खातून था, वो लड़की हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का निकाह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके साथ में कर दी, जिनसे 22 नबी पैदा हुए। सुभान अल्लाह। उनसे 22 नबी पैदा हुए नमरूद की बेटी से। उसके बाद में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, देखा एक जगह पे बहुत सारा भीड़ भड़का लगा है, लोगों का हुजूम है, लोग गर्दिश अय्याम में है, अफरा तफरी में है। उस शहर की जानिब गए तो सवाल किया, ऐ लोगों, ये इस वक्त भीड़ भाड़ क्यों है? तो कहा एक बादशाह की लड़की है जिसकी एक ख्वाहिश है कि उससे कोई निकाह करे जो खूबसूरत हो, हसीनो जमील हो। आज कई दिन गुजर गए हैं, कोई पूरे इलाके में ऐसा नौजवान नहीं बना है जो उस लड़की को पसंद आ जाए। वो लड़की मोतियों का हार लेके तलाश रही है, वो दर फिर रही है कि किसी नौजवान के गले में मैं हार डालूं जो मेरे मद्दे मकाबिल में हो। जैसा मैं खूबसूरत हूँ वैसा वो भी खूबसूरत रहे। इतना जुमला कहा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी उसी लाइन में खड़े हो गए। इब्राहिम जब लाइन में खड़े हो गए, वो लड़की आती है बादशाह की, आप गले में हज़रत इब्राहिम को देखा कि इतने हसीनो जमील है। आज हफ्ता बीत गया है, कोई नौजवान नहीं मिला। आने के बाद में गले में मोतियों का हार डाला, इब्राहिम को पकड़ कर अपने बाप के दरबार में लाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, सुनो, तुम लोग ईसाई हो, तो तुम लोग जो है ईमान नहीं लाए हो, हम तुम्हारी बादशाह से निकाह, अपनी बेटी से निकाह तुम्हारे कर लेंगे, लेकिन एक शर्त है, मैं तुम्हारे मजहब को नहीं मानूंगा। अगर तुम्हारी बेटी हमारी शरीयत को फॉलो करती है तो मैं निकाह कर लूंगा। निकाह किया, बादशाह ने रजामंदी इख्तियार की, ईमान ले आई लड़की जिनका नाम हज़रत सारा था। निकाह किया, अल्लाहु अकबर कबीरा। उसके बाद में वहाँ भी दीन और तबलीग का काम हज़रत इब्राहिम ने किए, कुछ लोग मुसलमान हुए। उसके बाद में आने के बाद में हज़रत सारा को वहाँ से उनके बाप ने देखा कि उनकी बादशाहियत खतरे में जा रही है, तो उनके बाप ने इब्राहिम को अपने दामाद को बाहर निकाल दिया, कहा तुम यहाँ से चले जाओ हमारी बेटी को लेके। अपनी बेटी सारा को लेके, सारा को कैसे पाया है? एक मोहब्बत के आलम में उनके गले में मोतियों का हार डाला, उनको पसंद आ गई, उनसे निकाह कर लिया। सुभान अल्लाह। हज़रत सारा बड़ी खूबसूरत थी, उनको खूबसूरती में रसूल का सदका मिला है। वो आती है, आने की बात में फिर ये सिलसिला चलता रहा। मुल्क शाम के जानिब में जब ये काफिला रवा दवा हुआ मुसलमानों का लेके, हज़रत सारा साथ में है, तो एक जगह का वाक़या है मुल्क मिस्र ही में कि वो बादशाह इतना जालिम और जाबिर था कि वो अगर किसी की बीवी को देखता तो उसको ले लेता, और लेने के बाद में उनके साथ में गलत काम करता, और अगर कोई भाई होता अगर उस लड़की का तो उनको छोड़ देता, अगर शौहर होता तो वो बादशाह मार देता। तो इतने खबर वज़ीरों ने बता दी थी रास्ते में। तो इब्राहिम ने हज़रत सारा से कहा था, सुनो, जब वो लोग आएंगे हमारे पास में, इसलिए कि रास्ता वही है, जब चलोगे तो इतना जुमला कह देना, जब वो पूछेगा कि तुम इनकी कौन हो तो कह देना हम लोग आपस में बहन भाई हैं, और शरीयत में हर मोमिन बहन भाई होता है, ताकि हमारी जिंदगी बच जाए, वरना ये जालिम बादशाह कत्ल कर देगा। शौहर अगर जान पाएगा तुमको कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ तो मुझे वो कत्ल कर देगा। जब कोई पूछेगा तो कह देना मेरे भाई हैं, इतना कह देना हम लोग बच जाएंगे। तो उसके गुलाम आए, आने के बाद में इब्राहिम को कैद किया। उधर हज़रत सारा भी है, हज़रत सारा को लिया और ले जाने के बाद में बादशाह के दरबार में पेश किया। पेश करने के बाद में हज़रत सारा को जब कहा कि तुम मेरे करीब आओ, तो हज़रत सारा ने कहा, ऐ बादशाह मुझे इजाजत दे, मैं 2 रकात नमाज नफल पढ़ लूं अल्लाह के हुजूर में। आपने तस्बीह
حدیث بیان کی وضو کیا مصلی بچھایا نماز پڑھی ابراہیم نے ادھر دعا مانگی اللہ نے راستے سے پہاڑ کو اللہ نے پیڑ کو چشم و چراغ کو ہٹا دیا ادھر ابراہیم دور بیٹھے تھے پہاڑ کے آڑ میں تھے اللہ نے سب کو شیشہ بنا دیا ابراہیم دیکھ رہے تھے سارا کو کمرے میں بند کیا تھا بادشاہ نے اب بادشاہ ادھر حضرت سارا نماز سے فارغ ہوئی تو بادشاہ سوچا کہ میں غلط نیت سے آگے بڑھوں تو حضرت سارا کو جیسے قریب چاہا کہ آ جاؤ تو اس کو مرگی آنے لگی دوڑا آنے لگا زبان باہر آ گئی پھر وہ ایک دم بے ہوشی میں آ گیا حضرت سارا نے معافی دی پھر وہ کھڑا ہو گیا دوسری مرتبہ پھر یہ نادان یہی حرکت کرتا ہے پھر مرگی آ جاتی ہے تیسری مرتبہ یہی حرکت کیا تو وہ مرنے ہی والا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارا نے سوچا اگر یہ نادان مر گیا تو ہم لوگوں کو زندہ جانے نہیں دیں گے اس لیے پھر معاف کیا وہ نادان کھڑا ہوا تو غلطی کی معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بیٹی تم شاید کوئی جنات ہو ہم نے دیکھا ہے کہ جب تم تمہارے قریب جانا چاہتا ہو تو مجھے مرگی اور کوڑے کی شکایت ہو جاتی ہے بتاؤ تم ہو کون تو آپ نے مسکرا کے کہا میں خدا کی بندی ہوں جنات نہیں ہو اتنا مسکرا کے کہا تو اس وقت اس سارے بادشاہ نے کہا سنو ہم تمہیں اللہ اکبر کبیرہ اس نے کہا میں تم کو انگلی نہیں لگا پایا ہوں لیکن تمہاری طرح ہماری درمیان میں ہمارے محل کے چھت پہ ایک اور عورت ہے ہم نے اس کو بھی انگلی لگانی چاہی ہے ہم نے اس کو بھی قریب کرنا چاہا ہے تو میں بھی اس کے قریب جاتا تھا تو دوڑے اور مرگی کی بیماری آنے لگتی تھی تو آپ نے کہا تو اس لڑکی کو لو اور چلی جاؤ کہ تم دونوں لوگ تو جنات کی شکل میں محسوس ہوتی ہو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی مسکرا کے کہتی ہے کہ وہ نادان تجھے نہیں پتا ہے میرے شکم سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہونے والے ہیں جو حضرت یعقوب کے باپ ہیں حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف کے باپ ہیں سبحان اللہ جن کی خوبصورتی کا مثال زلیخا نے بیان کیا ہے اللہ ہو کر حضرت سارا سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے ہیں اور جن کو جو دوسری خاتون تھی جن کو گفٹ میں دیا تھا جن کو تحفے میں بادشاہ نے حضرت سارا کو دیا تھا کہ میں نے ان کو انگلی نہیں لگا پائی ہے ان کو بھی ساتھ لے لے نکل جاؤ ان کو بھی ساتھ لے لے نکل جاؤ وہ لے کر ان کو چلی جاتی ہے اور ان کا نام حضرت ہاجرہ تھا سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو بھی ساتھ میں لے لیتے ہیں اور لینے کے بعد میں دیکھا ایک بیوی کو تو پسند کیا تو پایا ایک بیوی نے اپنا جلوہ دکھایا تو دوسری کو پایا اور اس کے بعد میں جب آئی تو ابراہیم علیہ السلام کو وقت گزرا تقریباً وقت کافی گزر گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ اے میری شریک ہمدم ہماری ایک کنیز ہے جس کا نام ہاجرہ ہے تم اس سے نکاح کر لو ہماری کوکھ میں کوئی اولاد نہیں ہے 80 سال کی عمر ہونے والی ہے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے قریب تم نکاح کر لو اللہ اکبر حضرت سارا نے محبت بھرے انداز میں کہا ابراہیم نے نکاح فرمائی سبحان اللہ حضرت ابراہیم نے جب ان سے نکاح فرمائی تو نکاح فرمانے کے بعد میں اللہ نے سال بھر کے اندر ہی گود کو بھر دیا اسماعیل کو پیدا فرما دیا وہ ظالم بادشاہ جس کی انگلیاں نہیں پکڑ پایا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ انہی کے شکم سے پیغمبر اعظم محمد الرسول اللہ پیدا ہونے والے ہیں تو ان کی ماں کو کوئی انگلیاں کیسے لگا سکتا ہے سبحان اللہ نہ اسحاق علیہ السلام کی ماں کو کوئی انگلی لگا پایا ہے نہ حضرت ہاجرہ کو کوئی انگلی لگا پایا ہے تو اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے جب وقت آیا تو جب ننھی عمر ہوئی 6 ماہ کی تو اب حضرت سارا کے دل میں ذرا سی بے کیفیتی پیدا ہوئی کہ میرے اندر تو مجھ کو اللہ نے اولاد نہیں دی ہے میرے شوہر ابراہیم حضرت ہاجرہ سے کچھ زیادہ ہی محبت کرنے لگے ہیں تو آپ نے کہا کہ اے ابراہیم ان کو لے جاؤ جنگل و بیابان میں چھوڑ آؤ اللہ کا یہ حکم صادر ہوا خواب دیکھا ابراہیم لے
گئے خواب وہ اصل میں تھا کعبہ کو بنانا تھا، سبحان اللہ، خانے کعبہ کو تعمیر کرانا تھا، کیونکہ ابھی کعبہ بنا نہیں ہے، اس کی سنگ بنیاد آدم نے رکھی تھی بس، اور ابھی کعبہ تعمیر نہیں ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے لال کو، اپنی بیوی ہاجرہ کو لے جاؤ اور شہر ملک شام جو ہے قریب میں فلسطین کے پاس میں جو شہر مکہ ہے وہیں پہ لے کے جاؤ، وہیں پہ حضرت ہاجرہ کو اور ان کی بیٹے کو وہیں پہ رکھ دو اور چھوڑ کے چلے، اور یہ خدا کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم جاتے ہیں، اپنے دل پر پتھر رکھ کر 80 سال کی عمر میں لال ملا تھا، اس لال کو جنگل میں چھوڑنے کا وقت آیا۔ ابراہیم گئے جنگل و بیابان میں، ان کو ایک توشہ دان، ایک کھجور اور ایک پانی کا بوتل دے کے پیالا، ان کو واپس آتے ہیں تو ابراہیم کی بیوی حضرت ہاجرہ نے کہا تھا یہ بتاؤ کیا خدا کا حکم ہے؟ اگر اس رب کا حکم ہے تو میں صابر ہو جاؤں گی، اس لیے کہ وہ رب مجھے کبھی طرح نہیں چھوڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اتنا کہ ہاں اللہ ہی کا حکم ہے، یہ کہہ کے ابراہیم چلے آئے اپنے گھر پہ، لیکن ملنے کے لیے ہر 6 ماہ میں، ہر 1 ماہ میں جایا کرتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت ہوتی ہے، اب ادھر پانی ختم ہوا، ادھر کھجوریں ختم ہوئی، ادھر بستان سے دودھ خشک ہوا، ادھر حضرت اسماعیل پہ تاب و توا ہوئی، پیاس کی شدت ہونے لگتی ہے۔ حضرت ہاجرہ صفا پہ جاتی ہے 1 بار، مروہ پہ جاتی ہے 2 بار، پھر صفا پہ جاتی ہے، پھر مروہ پہ جاتی ہے، پانی نہیں ملی، پانی نہیں ملا۔ اس کے بعد میں آگ پہ تاب و توا ہوتے ہوئے 7 مرتبہ چکر لگایا۔ رب کعبہ نے کہا اے چلے جاؤ اور اسماعیل کو ٹھوکر پہ اپنی ایڑیاں مار دو، اور اسماعیل کے ایڑیوں کے جگہ پہ مس کرنے کی جگہ پانی نکل آئے، اور اس کے بعد میں جس کا نام ہوگا زمزم، سبحان اللہ، اس کے بعد میں جبریل آئے، ایلیا اسماعیل کی رگڑی گئی اور چشمہ نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ دوڑ کے آتی ہے، دیکھا کہ چشمہ نکلا تو آپ نے میڑ باندھنی شروع کی، تو اس وقت آپ نے کہا تھا زمزم، جس کے معنی ہوتے ہیں رک جا، ٹھہر جا، تو وہی سے اس کا نام زمزم پڑ گیا۔ حالانکہ کوئی نام نہیں ہے زمزم، لیکن زمزم ایک اللہ کی بندی کے منہ سے نکلا ہوا جملہ تھا۔ رب نے کائنات کو زمزم بنا دیا ہے، سبحان اللہ، اور وہ صفا مروہ کائنات کا ہر فرد جب حج بیت اللہ کو جائے گا، ابھی سیزن چل رہا ہے، ابھی وقت چل رہا ہے، ابھی تاریخ چل رہی ہے، کوئی عمرہ کرنے جائے گا، کوئی حج بیت اللہ کرنے جائے گا تو صفا مروہ کی صحیح کرے گا، اس لیے کرے گا پانی کو اسماعیل کی ماں نے تلاشا تھا، تمہیں پانی نہیں تلاشنی ہے، تمہیں صرف حضرت ہاجرہ کی سنت کو زندہ کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے ان کی اس ادا کو اتنا اعلیٰ کر دیا ہے کہ قرآن حکیم میں ان کی ایک نشانیاں بیان کرتی ہے، اللہ نے قرآن میں ان کی نشانیاں بیان کر دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کی صفا مروہ کی صحیح کرو، انہوں نے پانی تلاش کیا تھا تو ان کو ثواب ملا تھا، لیکن اللہ نے ہر آدمی کے لیے فرض کر دیا ہے تمہیں پانی نہیں تلاش کرنی ہے، تمہیں ہاجرہ کی سنت کو ادا کرنی ہے۔ تم بھی دوڑتے رہو، ہاجرہ کو یاد کرتے رہو اور مسکراتے رہو، آ کے آب زمزم پیو، ہم تمہاری تقدیر کو بدل کر دیں گے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں رب کعبہ نے اسماعیل علیہ السلام کو آپ کو جمع کیا، وقت آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جمع ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب یہ پانی کا چشمہ مل گیا تو وہیں پہ بنی جرہم کا قبیلہ آیا، آنے کے بعد میں پانی ملا تو وہاں پہ چرندوں پرند منڈلانے لگے، تو منڈلانے کے بعد میں لوگ آئے، حضرت ہاجرہ سے اجازت مانگی، آپ نے حکم دی کہ ٹھیک ہے رکھ جاؤ، وہاں پہ مکہ کی آبادی شروع ہو گئی، جسے لوگ آج مکہ کہتے ہیں وہ آباد نہیں تھا، اس کو آباد
کیا ہے تو اسماعیل نے بنی جرہم کے لوگوں نے آباد کیا ہے، مکہ المکرمہ کو آبادی بخشی ہے۔ اللہ رب کعبہ نے اسماعیل کی دوری کعبہ کو بنانی تھی، اسماعیل کا دور ہونا آب زمزم کا نکلنا تھا، اسماعیل کا دور ہونا صفا مروہ کا صحیح کرانا تھا تاکہ اسماعیل کو دور کیا جائے۔ اللہ حکمت والا ہے، اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرانی چاہی، اسماعیل کو جمع کیا۔ اسماعیل علیہ السلام بنی جرہم میں پڑھتے رہے، پڑھنے کے بعد میں جمع ہوئے، اسی میں نکاح کیا اسماعیل علیہ السلام نے۔ اس کے بعد میں اب آئے ابراہیم علیہ السلام، چلو ہم اور تم اللہ اس خانہ خدا کی تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، باپ اور بیٹے گئے، فرشتے آئے، یہ لوگ پتھر دے رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام جو ہے نیچے سے پتھر دیتے، ابراہیم مستری کا کام کر رہے تھے۔ آج ہم آپ پیڑ بناتے ہیں کہ اونچائی پہ پہنچ جائے، ابراہیم علیہ السلام تو ہوا میں اڑ رہے تھے، دیوار تنتی گئی۔ اللہ نے ان جگہوں پہ جانتے ہو کیا لگایا؟ پتھروں کو لگایا، کہاں کہاں کا؟ کوہ لبنان کا ایک پتھر لگایا، کوہ زیتون کا دوم لگایا، کوہ زیتون کا، کوہ قاف کا، کوہ تین کا لگایا، کوہ طور سینہ کا لگایا، 5 پہاڑوں کا پتھر لگا کے خانہ کعبہ کو بنا کر دیا اور اسی عظیم دیوار کو تیار کر دی اور کہہ دیا اے اسماعیل اب تمہاری جوانی 10 سال کی ہوئی ہے، خانہ کعبہ تیار ہو گیا ہے، ابھی شیطان کو پتھر نہیں مارا گیا ہے، ابھی بڑی طویل واقعات ہے لیکن وقت زیادہ ہو گئے، آپ پہ نیند کی قلت طاری ہو گئی۔ میں آپ کو اسی بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر دی، لیکن اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے اب اللہ نے یہیں پہ خواب دکھایا ہے، ابراہیم کو حکم دیا ہے کہ تم ذبح کرو، اپنے اس چیز کی قربانی پیش کرو جو سب سے زیادہ عظیم ہے، لیکن یاد رکھو اللہ نے ہر مومن کے شان کو اتنا بلند نہیں کیا ہے جتنا حضرت ہاجرہ کے حضرت اسماعیل کے شان کو بلند کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ کوئی پتھر پہ دوڑ دے اور حجاج کے لیے فرض کر دے، چاہے کوئی لولا ہو چاہے کوئی لنگڑا ہو، تمہیں اس پہ چلنا ہی ہوگا تبھی تمہارا حج پورا ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے کہا یہ میرے محبوب حضرت ہاجرہ کی سنت ہے اور میرے سنت سے جو اعراض کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور میرے سنت میرے محبوب کی سنتوں کو زندہ کرو، یہی تمہارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ آج ہر حاجی جاتا ہے اور صفا مروہ کی صحیح کرتا ہے اور ثواب لیتا ہے، پانی تو بہ رہا ہے، زمزم نکل رہا ہے، اسماعیل کا مزار بنا ہے لیکن دوڑا خدا رہا ہے، ادا میری ہے، میرے محبوب حضرت ہاجرہ کی ہے۔ زمانہ دیکھ لے، اگر رب محبت کرتا ہے تو کسی کو صفا مروہ عطا کرتا ہے، اگر رب محبت کرتا ہے تو کسی کے قدم سے آب زمزم عطا کرتا ہے، رب محبت کرتا ہے تو اسماعیل کے خاندان سے اپنا پیارا محبوب مدینے میں عطا کرتا ہے۔ بس اسی بات پہ ختم کرتا ہوں، پھر زندگی نے وفا کیا تو سناتا ہوں، یقین مانو ہم نے جب سنا کی کوشش کی ہے، آپ کے اندر اتنی چھمتا نہیں ہے کہ سن لو جاؤ، آپ سننے کے قائل نہیں، میں سنانے کے قائل کوئی خطا نہیں مانتا، آپ سننے کے لائق نہیں ہو، آپ کا موڈ ایک دم سے آف ہو چکا ہے، کئی لوگ غائب ہو چکے، بس کتنی بات سنتے رہیے کہ ہم نے تمہیں بترتیب بتائی ہے، انشاءاللہ اگر وقت نے پھر اجازت دی تو میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرو، ان کی قربانی کو زندہ کرو اور بکرے کی قربانی پیش کرو۔ اللہ کے حضور میں قربانی بڑی ہے کہ مقدس ایام میں، پاک ٹائم میں، صحیح معنوں میں، متبرک تاریخ میں، مبارک وقت میں کسی معتبر شخص جو اپنا پسندیدہ جانور ہو اسی کو رب کے حضور میں پیش کر دینا، اسی کا نام قربانی ہے۔ مولا کے حضور دعا ہے کہ آپ لوگ قربانی میں حصہ لیں اور اپنے
اپنے غریبوں پڑوسیوں کا خیال رکھیں کہ اللہ نے قربانی اسی لیے بنائی ہے کہ جن کے منہ پہ سال بھر بکرا نہیں پڑا وہ تمہاری قربانی سے اس کے منہ پہ بکرا نصیب ہو جائے گا. یاد رکھو یہ ہے طریقہ میرے محبوب نبیوں کا. سبحان اللہ. میرے رسول کے داداؤں کا طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہوئی اقتدار اپنی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.